पर जिंदों की जमीन पर जिंदा है, ताकि जिंदा अज़ाओं के साथ हम जिंदा खुदा के नाम को इज्जत और जला दे सकी। उसी के कुदूस नाम में आज बासुब आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज खुदा के पाक कलाम का जो हिस्सा आज आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, आज यकीनन बहुत सारी जगह यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। मेरा बड़ा बेटा आज जो है वो बहार कॉलोनी जो हमारे चर्च की ब्रांच है वहाँ पर आज खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए वहाँ पर गया है, और इसीलिए अनायत कॉलोनी के और भाई सनी की सारी फैमिली जो है वो सारी आज बहार कॉलोनी में है, तो इसलिए आज जगह थोड़ी सी कम है। तो आज हम खुदा के पाक कलाम में से अपनी नसीहत, अपनी तंबीह के लिए इबादत के बारे में देखेंगे, सीखेंगे कि इबादत जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर कितनी अहमियत की हामिल है। क्यों खुदा ने इबादत करने के बारे में जोर दिया, जबकि लिखा हुआ आसमान पर बतेरे करोड़ों फरिश्तगान जो हैं वो खुदा की आसमान पर इबादत और उसकी प्रस्तिश, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ उसकी खुशी बनी आदम की सोबत के अंदर है, और किसी के बारे में यह नहीं लिखा गया कि उसने कहा कि खुदा फरिश्तों की हमदो सना पर नाचता शादमान होता है। वाहिद सफिनिया की किताब के अंदर लिखा हुआ तेरा खुदा जो तेरे अंदर रहता है वो तेरे सबब से शादमान होता और वो खुशी करता है। लेकिन आज इबादत किस तरीके से करनी चाहिए, इबादत के लिए क्यों खुदा के पाक कलाम में जोर दिया गया, और जब हम खुदा की इबादत करते हैं तो फिर खुदा याद रखेगा, हमें बरकत देता है। तो देखिएगा जरा मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, खुरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 24 आयत के अंदर यो मरकूम है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में खुरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 24 आयत से यो मरकूम है, तो उनके माबूदों को सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उलट देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर डालना, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तकाद होगा और ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। खुदावंद खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम का जो विर्द जिस किताब से आपके सामने किया गया, खुरूज की किताब का मतलब जो है वो बाहर निकलना, खारिज होना, ये खुरूज का मतलब है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ ये वो खुरूज की किताब है जिसके अंदर हमें पता चलता कि खुदावंद खुदा ने अपने जोर बाजू से बनी इस्राएल को किस तरह मुल्क मिस्र से, गुलामी के घर से और फराऊन के जुल्म और तशद्दुद से कैसे खुदा ने उसे बाहर निकाला, खुदा ने उन्हें आजाद किया, ये इस किताब के अंदर हमें नजर आता है। और खुरूज की किताब जो है, इसका मुसन्नफ जो है
یہ بزرگ موسیٰ بن عمران ہے، جو یوکمت کا بیٹا اور عمران کا یہ صاحبزادہ، جو دو بہن بھائیوں میں سے تیسرے نمبر پر آتا، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے یہ وہ ہستی جس سے خدا نے کہا میں نے تجھے فرعون پر خدا مقرر کیا۔ اور خروج کی کتاب 40 ابواب پر مشتمل ایک کتاب ہے، اور اس کی ٹوٹل آیات جو ہے یہ 1213 ہے۔ اس کی ٹوٹل آیات کتنی ہے؟ 1213 اس کی آیات ہیں، اور اس کے ٹوٹل الفاظ جو آپ کو 40 ابواب کے اندر ملتے ہیں، اس کے ٹوٹل الفاظ جو ہیں یہ 32,685 اس کے ٹوٹل الفاظ ہیں جو ہمیں خروج کی کتاب کے اندر ملتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا گیا خداوند خدا نے بزرگ موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ تو ان کے معبودوں کا سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا۔ اب جب لفظ یہاں پر ملتا ہے تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، تو انہی معبودوں کا ذکر آگے رسول اعظم اس بات کو بیان فرماتا، آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر بتیرے خدا اور بتیرے خداوند کے لاتے ہیں، لیکن وہ بیان کرتے ہیں ہمارے نزدیک ایک ہی خدا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہوا آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی سج سے سجدہ کیا جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، کوئی اور خدا نہیں۔ رسول اعظم بیان کرتا ہے ہمارے نزدیک وہی خدا ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک و خدا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا بزرگ یوحنا جو یسوع المسیح کے 12 شاگردوں میں سے وہ شاگرد جو زبدی کا بیٹا، جسے یہ حق حاصل ہوا کہ اسے عارف کا لقب جو ہے وہ ملے، وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب روح مجھے تیسرے آسمان پر لے کر گیا، اور لکھا ہوا ہے میں نے وہاں پر ایک تخت پر برہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور لکھا ہوا ہے 24 بزرگانوں نے اپنے تاج کو اتار کر اس کے قدموں میں رکھ کر کہا کہ در حقیقت تو ہی سجدہ اور پرستش کے لائق خدا ہے۔ اور یہاں پر لکھا تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا۔ آج اس ٹائم جب خدا نے بنی اسرائیل کو نکالنا ہے، اور اس ٹائم لکھا ہوا ہے اسے ایسی اقوام کے اندر سے ہو کر گزرنا ہے جن میں ہتی، امونی، یبوسی، اموری، بے شمار ایسی اقوام جو ہیں راستہ میں آنے کو ہے، اور بنی اسرائیل نے ان کے درمیان سے ہو کر گزرنا ہے۔ اور خدا نے کہا جب تو ان اقوام میں سے گزری تو وہ زندہ خدا کو نہیں مانتے بلکہ وہ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو خدا نے فرمایا جب تو ان کے درمیان سے گزری تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا خداوند نے 10 حکموں کے اندر ایک حکم یہ بھی دیا کہ تو میری حضوری میں کسی بھی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا۔ خروج 20 بار کی جب تیسری آیت کو دیکھتے تو یہاں پر لکھا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی کی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ یہاں پر 10 حکموں میں سے حکم الہی جو ہے جس کا آغاز ہوا وہ یہی ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا،
اور سیکنڈلی تو اپنے لیے کوئی بھی تراشی مورت نہ بنانا، نہ اس چیز کی جو آسمان پر، نہ ان کی جو زمین پر، اور نہ ان کی جو زمین کے نیچے ہیں، کسی بھی ہاتھ کی تراشی ہوئی مورت کو بنا کر اسے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا۔ اور یہاں پر لکھا تو ان کے معبودوں کو سجدہ بھی نہ کرنا۔ تو آگے لکھا نہ ان کی عبادت کرنا۔ لفظ عبادت جس کا مطلب، مائک پلیز آف کیجیے گا، مائک آن ہے آپ کے، مائک آف کیجیے گا، سارے مائک آف کیجیے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے نہ ان کی عبادت کرنا۔ اب جب لفظ عبادت نظر آتا ہے تو عبادت کا لفظی مطلب جو ہے وہ خدا کی بندگی کرنا ہے۔ نوٹ کرنا چاہتے ہیں، نوٹ کیجیے گا۔ عبادت کا پہلا مطلب کیا ہے؟ خدا کی بندگی کرنا۔ اور دوسرا عبادت کا مطلب ہے کسی کی پوجا پاٹ کرنا۔ پوجا پاٹ ہم ہندوازم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے دیوی دیوتاؤں کی جو ہے وہ کیسے پوجا کرتے ہیں۔ ہاتھ کے اندر ایک تھالی کو لیتے، جس کے درمیانی ایک دیے کو جلاتے، اور اس کے سینٹر میں جو ہے، سائیڈوں پہ جو ہے، وہ اپنے بھگوان کی، اپنے دیوی دیوتا کی وہ پوجا پاٹ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اور بھجن گاتے، اور اس کی دعا جو ہے وہ اسے اپنی دیوی اور دیوتا کے مجسمے کے گرد جو ہے وہ گھماتے ہیں، اور اس کی دعوے کو جو ہے وہ آرتی کے طور پر وہ اپنے بچوں پر، اپنے پریوار پر ہاتھ سے جو ہے وہ دھوئے کو پھیلاتے ہیں، اور وہ اسے لیتے اور اپنے سر سے لے کر جو ہے وہ اپنے چہرے تک لے کر آتے۔ اور عبادت کا مطلب جو ہے وہ پوجا پاٹ بھی ہے۔ اور تیسری بات، عبادت کا مطلب جو ہے وہ پرستش کرنا ہے۔ چوتھی بات، عبادت کا مطلب نماز پڑھنا ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات، عبادت کا مطلب کسی کی اطاعت کرنا ہے، کسی کی پیروی کرنا ہے۔ یہ عبادت کا مطلب ہے۔ لیکن جب یہاں پر لکھا ہے اور معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، تو قرآن کلام میں لکھا ہوا ہے تب تو خداوند اپنے خدا کی کیا کرے۔ یہاں پر خدا منع کر رہا ہے معبودوں کو سجدہ نہیں کرنا۔ خروج 20 باب کے اندر ہم نے پڑھا ہے تو کسی ہاتھ کی تراشی ہوئی مورت کو بنا کر اسے سجدہ نہ کرنا۔ لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک عبادت کرنے کا خدا جو ہے وہ ایوارڈ دیتا ہے، اور یہ ہے خروج 15 باب کی 26ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا شافی خدا ہوں۔ یہ عبادت کا خدا ایک بہت بڑا نمونہ ہمیں پیش کرتا ہے، اور لکھا ہے تو دل لگا کر۔ کیسے عبادت کرنی ہے؟ دل لگا کر۔ اور زبور 100 سبھی کو آتا ہے، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ جی آواز بلند کریں گے، اے اہل زمین سب خداوند کے حضور کیا کرو، اور کیا کرو؟ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ اور جب تم خدا کی حضوری میں عبادت کرنے کے لیے آؤ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ میرا اور آپ کا خدا معبودوں میں سے آنا ہے۔ یہ جان کر اس کی حضوری میں آئیے گا کہ جس کی حضوری میں ہم عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی نے فرمایا کہ تیرا خدا غیور و غفور خدا ہے۔ یہ جان کر اس کی حضوری میں آنا، ڈر اور خوف تیری زندگی کے اندر ہو کہ جو لشکروں کا خدا ہے وہ نہ صرف لشکروں کا خدا ہے بلکہ حاکم حکمران بھی ہے، اور وہ جزا اور سزا بھی دینے والا خدا ہے۔ اور لکھا ہے ڈرتے اور کانپتے اس کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ یہ عبادت کا طریقہ کار ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرنے سے خدا مجھے اور آپ کو کیا دیتا ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تو پہلی بات وہ تجھے کیا دے گا؟ عبادت کرنے کے سلے میں خدا تجھے کیا دے گا؟ وہ تیری روٹی،
اور پانی پر کیا کرے گا؟ برکت دے گا. اور یہ وعدہ کسی اور معبود نے نہیں کیا. یہ وعدہ صرف خدا نے اپنے عبادت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے کہ جب تو اس کی عبادت کرے گا تو لکھا ہوا ہے وہ تیری روٹی اور پانی پر کیا کرے گا؟ برکت دے گا. اور جب وہ تجھے برکت دے گا تو دوسری بات کیا کرے گا؟ تیرے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا. اور آج ہم خدا کی عبادت نہیں کرتے. اگر ہم عبادت کرنے کے لیے آتے بھی ہیں، اگر ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا ڈر و خوف نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے گا ہم سرسری طور پر آتے ہیں اور یہ ذہنوں کے اندر بٹھاتے ہیں کہ جی آج کا دن جو ہے وہ اتوار کا ہے اور اتوار کو عبادت کے لیے جانا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم ایک مذہبی طور پر، رسمی طور پر ہم خادمینوں کو دکھانے اور خوش کرنے کے لیے جب ہم چرچز کے اندر آتے ہیں، لیکن ہماری خوشی سے ہم خدا کی عبادت نہیں کرتے. ہمارا دھیان اور خیال، ہماری سوچیں جو ہے وہ عبادت میں بیٹھے ہوئے بھی عبادت میں نہیں ہے، تو پھر ہم خدا سے برکت لے نہیں سکتے ہیں. برکت اس ٹائم خدا دے گا جب آپ کا دھیان آپ کے خدا کی طرف ہوگا اور زبور 100 کے موافق جب آپ خوشی سے خدا کی عبادت کریں گے. کیونکہ لکھا ہوا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار بھی روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں. خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا عبادت میں آنے والوں کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے جیسے وہ ہے ویسے ہی اس کی شانہ شان، اس کی عبادت اور اس کی تعریف کی جائے. اور جب لکھا ہے کہ جب ہم اس کی عبادت کریں گے تو پہلی بات وہ ہماری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ اگر آج ہمارے گھروں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر آج ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی نہیں ہے، اگر آج ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، اگر آج ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، اگر آج ہمارے گھروں کے اندر اختلافات، ناراضگیاں بھری پڑی ہیں، اور آج ابلیس ہمارے گھروں کے اندر ناچتا ہے، اگر آج ابلیس نے ہمارے بچوں کو ہم سے دور کیا ہے، ہمارے وہ گمراہ اور برگشتہ بچے بن چکے ہیں، ہماری بات کو سننا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، ہمارے الفاظ ان کی برداشت سے باہر ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ریلیشن، ہمارا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ درست و ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم خدا کی عبادت کریں گے تو یاد رکھے گا خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے تیرے وہ روٹی اور پانی پر برکت دے. لیکن اگر آج ہماری زندگیوں کے اندر بے برکتی ہے تو اپنی زندگی اور اپنی زندگی کی کمی کو دور کیجیے اور حقیقی طور پر خدا کی عبادت کرنے والے بنیے، اس کی پوجا کرنے والے بنیے، اس کی بندگی کرنے والے بنے، اس سے دعا کرنے والے بنے، تاکہ خدا آپ کے روٹی اور پانی پر برکت دے. اور سیکنڈلی میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا. عبادت جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر دوسرا کام کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ بیماری کو دور کرتی ہے. بیماری کیسے دور کرے گی؟ بزرگ داؤد بیان کرتا ہے میں 10 تارہ ساز کے ساتھ تیری کیا کروں گا. اور اگر مثال کے طور پہ ہمارے کندھوں پر یا ہمارے بازوؤں میں درد شروع ہو جائے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ میڈیسن کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کریں؟ ایکسرسائز کریں جی، کندھا اوپر کریں، بازو نیچے کریں، کھبے سجے ہلاؤ، تو کیا ہوگا؟ آپ کے پٹھوں کے اندر جو کھچاؤ ہو چکا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ختم ہوگا. تو بیماری کیسے دور ہوگی؟ تو وہ کیا کہتا ہے میں 10 طرح سانس کے ساتھ تیری کیا کروں گا. کہ اگر ہاتھ دردہ شروع ہو جائے، کندھوں میں دردیں شروع ہو جائیں، پٹھوں کے اندر کھچاؤ آنا شروع ہو جائے، تو پھر بزرگ داؤد بیان کرتا ہے اس کا بہتر حل یہ ہے کہ میں 10 طرح سانس کے ساتھ تیری کیا کروں گا؟ تیری عبادت کروں گا. اور جب ہم خدا کی عبادت کریں گے تو ہمارے بیچ سے بیماریوں کو دور کرے گا. اور تیسری بار لکھا ہوا ہے اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا، تیرے ملک میں نہ تو کسی کے استقاد ہوگا نہ کوئی بھانج رہے گی. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیرے ملک میں کسی کا استقاد نہ ہوگا. یعنی کہ تو جب خدا تجھ پر فضل کرے گا، خدا تجھ پر رحم کرے گا تو تیرا حمل ضائع نہ ہو جائے گا. کھلے الفاظ تیرا حمل ضائع نہ ہوگا. تو تیسرے یا چوتھے مہینے میں تو بیمار نہیں ہو جائے گی.
یا ڈلیوری کے ایام کے اندر تیرے ساتھ کوئی ایسا مس بہیو نہیں ہو جائے گا کہ جو خوشی جو برکت خدا نے تجھے دی ہے تو اس خوشی سے محروم ہو جائے، بلکہ لکھا ہوا ہے خدا تجھے برکت دے گا، اور لکھا ہوا ہے اور نہ کوئی بھانج رہے گی۔ بھانج کسے کہتے ہیں؟ بھانج کسے کہتے ہیں؟ جس کی اولاد نہ ہو۔ تو اگر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، حنا خدا کی کیا کر رہی؟ کیا کرتی ہے؟ عبادت کرتی ہے، خدا کی پوجا کرتی ہے، خدا کی پرستش کرتی ہے، اور جب وہ خدا کی پوجا اور پرستش کرتی ہے تو پھر خدا نے اسے کیا کیا؟ خدا نے اسے بانجھ رہنے دیا، بلکہ خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا نے اس کی دعا کو سنا ہے، خدا نے اس کے بند رحم کو کھولا ہے، اس کی دعا کے وسیلہ سے، عبادت کرنے کے سبب سے۔ اور بائبل کے اندر لکھا جب تو خدا کی عبادت کرے گا تو تیرے ملک میں یعنی کہ تیرے گھر کے اندر کوئی بھانج نہ ہوگی۔ زبور نفیس کے اندر لکھا ہوا ہے تیری بیوی تیرے گھر میں کس کی مانند ہوگی؟ کس کی مانند؟ میوہ دار تاج کی مانند ہوگی۔ کیوں میوہ دار تاج کی مانند ہوگی؟ کیونکہ وہ خدا سے ڈرتی اور تو خدا سے پیار کرتا ہے، تم دونوں خدا کی عبادت کرتے ہو۔ تو بائبل کے اندر لکھا ہے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاج کی مانند ہوگی۔ میوہ دار تاج کہتے ہیں پھل دار ڈالے، یعنی کہ وہ پھل دار ہوگی، وہ باپ برکت ہوگی۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے لاسٹ بار جب تو خدا کی عبادت کرے گا تو لکھا ہے میں تیری عمر پوری کروں گا۔ اور پوری عمر کا مطلب کیا ہے؟ کیا بتا سکتے کہ پوری عمر کتنے سال؟ بتا سکتے ہیں بائبل کے قانون کے مطابق پوری عمر کتنی ہے؟ یہ الفاظ جو ہیں یہ بزرگ موسیٰ بن عمران نے کہے کہ 70 برے تے قوت ہو تو 80 برس، یہ تو جو ہے موسیٰ نے کہے ہیں زبور کے اندر، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا نے انسان کی حد کو جو مقرر کیا ہے وہ 120 سال ہے۔ اور یہاں پر لکھا میں تیری عمر پوری کروں گا، اور پوری عمر کا مطلب ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا۔ زبور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا، میں تیری عمر دراز کروں گا۔ آج کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے، جب ڈاکٹر کہتے ہیں جی میڈیسن ساری عمر آپ نے کھانی ہے، اگر زندہ رہنا ہے تو آپ کو میڈیسن کھانی پڑے گی، تو ہم خدا سے زیادہ کس کا ڈر و خوف مانگتے ہیں؟ اگر وہ کہہ دے کہ جی آپ کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے اور آپ نے جو ہے بازاری کوئی بھی چیزیں نہیں کھانی ہے، اگر آپ کھائیں گے آپ نقصان اٹھائیں گے، آپ نے بازار کی کوئی بھی تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، اگر کھائیں گے تو نقصان ہوگا، تو ہم خدا سے زیادہ کس کا ڈر و مانتے ہیں؟ اور ہم کیا کہتے ہیں اس کے باوجود ہم کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے۔ اگر مثال کے طور پہ خدا نہ کرے، خدا رحم کرے، اگر کسی کو جو ہے وہ کوئی ایسا مرض لگ جائے جس سے ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بھی تو نے گوشت بالکل ہی نہیں کھانا، نہ تو نے بیف کھانا ہے، نہ تو نے چکن کھانا ہے، نہ تو نے مٹن کھانا ہے، جس دن تو نے کھایا یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، تو نے چاول بالکل چھوڑ دینے، اگر زندہ رہنا چاہتی ہے چاول کھانا چھوڑ دے، بوتل پینا چھوڑ دے، تو کیا ہم خدا کا حکم مانیں گے یا ڈاکٹر کا حکم مانیں گے؟ خدا کا حکم کیا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ لیکن ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ یہ کھانا پینا چھوڑ دے، زندہ رہنا چاہتا ہے یہ کھانا پینا چھوڑ دے، تو ہم کس کی بات کو مانیں گے؟ کس کی بات کو مانیں گے؟ ڈاکٹروں کی بات مانیں گے۔ ہم یہ بات کہیں گے جی ڈاکٹروں کو بھی تو حکمت خدا نہیں دی ہے، اس لیے ڈاکٹر جو کہتے ہیں ان کی بھی ماننا چاہیے۔ اور ہمارے پاس بے شمار ایسے حوالے ہوتے ہیں کہنے جی بائبل کے اندر لکھا ہے روح سے بھی چلو اور عقل سے بھی چلو، ایسے ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ہم نے یہ کھانا نہیں ہے۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر کا مرض لگ جائے یا کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے تو ڈاکٹر سے ریکمینڈ کر دیتا ہے کہ تو اپنی جیب کے اندر یا اپنے پرس کے اندر تو نے ایک گولی کو رکھنا ہے، اور جیسے تجھے فیل ہو کہ تیری ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو رہی ہے، تیرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، تو وہ گولی جو تو نے اپنے بٹوے کے اندر رکھی ہوئی ہے اسے جلدی سے نکال اور کیا کر زبان کے نیچے رکھ لے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے پرس میں کیا رکھ لیتے ہیں؟ گولی رکھ لیتے ہیں۔ لیکن
جب خدا کہتا ہے تم میری عبادت کرنا تو میں تیرے بیچ سے بیماری کو ہی دور کر دوں گا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں زندہ رہنے کے لیے یہ کھانا پڑے گا، ٹھیک پھر تو ٹھیک رہے گا، لیکن خدا عبادت کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تیرے بیچ سے، تیرے اندر سے ہی میں بیماری کو کیا کر دوں گا؟ دور کر دوں گا۔ اور زبور 91 کو پڑھ لیجئے گا، وہاں پر لکھا ہوا ہے میں وبا کو بھی ڈانٹوں گا اور تپالی کو بھی ڈانٹوں گا کہ وہ تیرے خیموں کے نزدیک بھی پہنچنے نہ پائیں گی۔ تو کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا پہلی بات میرے اور آپ کے روٹی اور پانی پر برکت دے؟ کون کون چاہتا ہے خدا کہ ہمیں روٹی اور پانی پر برکت دے؟ تو پھر آج سے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جنہیں روٹی یا ہانڈی اس ٹائم یاد آتی ہے جب عبادت کا ٹائم ہونا ہو۔ یہ ضروری سنڈے سروس کی بات نہیں کر رہا، کسی اور موقع پر ہمیں اس ٹائم یہ کھانا پکانا یاد آتا ہے جب عبادت کا ٹائم ہو، تو ہم کہتے کہ ہیں جی میرے صاحب نو گرم گرم روٹی کھان دی عادت پہ گئی، تو اگر میں اسے گرم گرم روٹی نہیں بنا کے دوں گی تو وہ روٹی نہیں کھائے گا، بلکہ اس کے اپوزٹ آپ سارے جانتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو ہم روٹی اور پانی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آج انسان کس کے لیے محنت کرتا ہے؟ ہاں، تیرا صبح سویرے اٹھنا اور دیر تک جاگنا اور محنت مشقت کرنا سب کچھ کیا ہے؟ عبث ہے۔ اگر تو خداوند کی عبادت نہیں کرتا، تو اگر خدا کی عبادت کرے تو پھر خدا کیا کرے گا؟ تھوڑے کے اندر بھی خدا کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ لیکن اگر خدا کی عبادت کرے تو اگر عبادت نہ کرے تو چاہے مہینے کا 50,000 آئے، 70,000 آئے، لاکھ روپیہ بھی آئے تو کیا پوری پڑتی ہے؟ انسان کے اندر جی پتہ ہی نہیں چلتا، ادھروں آندے نے ادھروں نکل جاندے نے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو خدا کی عبادت نہیں کر رہا، تو خدا کی پرستش نہیں کر رہا۔ سرسری طور پر ہمارے یہ حالات ہیں کہ جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں اسی جگہ پر ہم بیٹھ جاتے ہیں، خدا من تیرا شکر ہے ساری رات حفاظت کی تھی اور سارا دن بھی حفاظت کرنا۔ تو بہت سارے آئندے لوگ جڑے کہتے ہیں موٹر سائیکل تے جاندے ہی دعا کرنی، گھر خدا توفیق ہی نہیں دیندا کہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے منہ دھو کے گھر بیٹھ کے دعا کر لیے۔ آج کہنے جی اسی موٹر سائیکل تے بہنے پھر اسی دعا کرتے ہیں کہ گھر بیٹھے کی ڈر لگتا ہے خدا کو، یا بڈھی تو ڈر لگتا ہے، یا کسی کو یہ پتا چل جو او بھائی جی دعا کر دیں گے۔ تو چاہیے تو یہ کہ ہم اس کا ڈر و خوف مانتے ہوئے ہم عبادت کریں۔ میرے عزیزو، جو کام کسی سے نہیں ہو سکتا وہ آپ کی عبادت کر سکتی ہے، وہ آپ کی پوجا کر سکتی ہے، وہ آپ کی بندگی کر سکتی ہے، وہ آپ کی اطاعت کر سکتی ہے، اگر آپ اس کے ڈر و خوف کے اندر چلیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے، آپ کے بدن کے اندر جو بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں، جو بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، آئیے آج سے اس کی عبادت کرنا شروع کیجیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں نیا دنامی کے اندر پالوس و سلاس کو وہ آدھی رات کو کیا کر رہے تھے، پطرس و یوحنا کا ذکر، پالوس و سلاس کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے، پرستش کر رہے تھے، حمد و ثنا کے گیت گا رہے تھے۔ تو ان کی عبادت نے کیا کیا ہے؟ ان کی جیلوں گڈیوں کو لا دیا، بیڑیوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ کہ اگر آپ خدا کی عبادت کریں گے تو کیا خدا آپ کی بیڑیوں کو نہیں توڑے گا؟ کیا خدا آپ کے حالات کو نہیں بدلے گا؟ خدا کیا آپ کو خوشحالی نہیں دے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں، تو پھر آج سے خدا کی عبادت کرنا شروع کیجیے۔ کہ عبادت کرنا، پرستش کرنا، سجدے کرنا، یہ صرف اور صرف خدا کی ذات اقدس کو روا ہے، اور اسی کی عبادت کیجیے تاکہ آپ کے ملک اندر کسی کے استقاد نہ ہو اور نہ کوئی بھانج رہے۔ خدا کی عمر کو دراز کرے اور آپ اپنے بچوں پر سلامت رہیں اور آپ اپنی آنکھوں سے ان کی خوشیوں کو دیکھیں۔ تو آج سے اس کی عبادت کرنا شروع کیجیے، اپنے گھروں کے اندر دوائیاں مذہبیں بنانا شروع کیجیے، بچوں کے ساتھ، جیون ساتھی کے ساتھ مل کر عبادت کرنا شروع کیجیے، تو خدا آپ کی سوچ سے بڑھ کر کام کرے گا، خدا آپ کے بندنوں کو توڑے گا، خدا آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا، بلکہ وعدہ پورا ہوگا کہ تو کہہ نہ چکے گا تو میں تیری سن لوں گا۔ آپ کو کسی سے مدد مانگنی نہیں پڑے گی،
بلکہ جب آپ اس کی حضوری میں اس کی عبادت کریں گے تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا خود فرماتا ہے میں تیرے لیے آسمان کو کھول دوں گا اور تیرے گھرانے پر برکات کو جاری و ساری کروں گا کہ تیرے گھر میں رکھنے کی جگہ کم پڑے گی۔ تو آئیے آج سے خدا کی عبادت کرنا شروع کیجیے۔ خدا مہان ہے اور وہ آپ کو برکتوں سے بھرے گا۔ خدا سبوں کو برکت دے۔ اللہ آپ کو سلام۔